मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया में हैं जो कि हमें पसंद नहीं करते, किसी ना किसी गुड बुक में हम नहीं हैं। और ऐसा होगा कि आप किसी न किसी की कहानी में विलन का किरदार अदा कर रहे होंगे, किसी को आपसे ऐसे ही हसद हो जाएगी, कोई आपको वैसे ही विलन बना देगा, या हो सकता है कि वाकई ही हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे हम अगले की ज़िंदगी में विलन का किरदार अदा कर रहे हों। लेकिन बात कहने की ये है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला शख्स जो है उसकी इस्लाह होना शुरू हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है, हमारे अपने ही सर्कल में लोग होते हैं, शायद हम उनके साथ रह रहे होते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा मामला होता है कि हमारा उनसे रोज़ मिलना होता है, या रोज़ ना सही तो कभी ना कभी मिलना होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ये बड़े ही कह लें कि मीसने होते हैं, और अपनी आपकी लाइफ में बहुत ही जो है वो तरीक़ों से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो अच्छा हो रहा होता है उससे इनको हसद होती है, और आपकी लाइफ के बारे में जानना इनको बहुत शौक़ होता है। ये आपके सबसे बड़े एडमायरर होते हैं। और इन लोगों के साथ ये होता है कि अक्सर औक़ात आप देखेंगे कि आपके पास जो चीज़ें वो अक्सर इनके पास ही पाई जाती होगी, कुछ टाइम के बाद अगर नहीं पाई जाती होगी तो तब तक आपसे हसद की जाएगी। हसद तो मरने के बाद ही जाएगी, एक बात तो आप अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इसको बताने से पहले इस बात को मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि अल्लाह ताला तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाते रहता है। अब आपने सेस करना है कि आप मोमिन हैं कि नहीं। अगर तो आप झूठ बोल रहे हैं तो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि मोमिन कभी झूठा नहीं होता। लेकिन सिर्फ मोमिनों से नहीं, हर इंसान से अल्लाह ताला, मुसलमान से तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। अल्लाह ताला की रहमत तो हर एक पर है, चाहे कोई मुसलमान है या नहीं है। इवन जो लोग काफिर हैं उन्होंने भी कुछ अच्छा किया होता है दुनिया में, अल्लाह ताला उनको सब दे देते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि दूसरी, मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि आपने ये नहीं समझ लेना अच्छा अब मुझे ख्वाब में नज़र आ गया है कि फ़लाँ इंसान है तो चलो जी उसके अब मैं उसको जाके सबक सिखाऊँ, या ऐसा कुछ नहीं करना है, चीज़ आप उल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक हेड्स अप होता है। यानी एक समझ लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आ जाती है जब आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, या फिर इस तरह होता है कि आप उन लोगों को उस तरह, उनकी चीज़ों को उस तरह डिफ़ाइन नहीं करते, उनके साथ उस तरह रहते नहीं हैं। क्योंकि देखें, मुनाफिक बनने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पीछे कर ले। अगर लग रहा है अगले के मुंह पे नहीं बताया जा सकता भी तुमने मेरे साथ गलत किया है और ये चीज़ें ख़राब होंगी, तो मेरे ख्याल से अपने आप को एक ख़ास डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी है। आपको पता हो कि अच्छा अगला बंदा मेरे बारे में ये प्रॉपर नियत नहीं रखता, तो मुझे उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पता लग भी जाए कि फ़लाँ मेरा दुश्मन है, ठीक है, और अगर उस इंसान से आपको नुकसान पहुंचना है, अल्लाह ताला ने लिख दिया है ये तो ये होना है। इसलिए जो ख्वाब में हमें डिस्क्लेमर मिल जाता है कि फ़लाँ बंदा दुश्मन है या कुछ है, तो ये चीज़ें आपके एक तरह से आपको कह लें आम लफ्ज़ों में कि चौकन्ना करने के लिए, या आप बिल्कुल ही अक्सर औक़ात ऐसा होता है कुछ लोग इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं लोगों पर, इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, अपना सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं और वो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रख लें, कुछ हर चीज़ ना बताएं, इन चीज़ों के लिए मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज दरूद इब्राहिमी का ये तरीका। लेकिन पहली बात तो ये कि दरूद इब्राहिमी जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब आ जाते हैं और उसे पता लग जाता है कि कौन मेरा दुश्मन है। चाहे कितना ही कुंज़ेन हो, चाहे कितना ही उसको ना समझ आती हो कि अपने ख्वाबों की, लेकिन अल्लाह ताला उसे बता देते हैं। और कुछ नहीं होता तो जागते हुए उस इंसान से जब मुलाकात होती है तो उस इंसान की कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि आपको थोड़ा सा खटक जाता है कि यार ये बंदा मेरे साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो जो बेहतरीन तरीका कहने जो देखा गया है वो ये है कि रात को सोने से पहले जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 313 मरतबा, और 500 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी ये पढ़ के सोता है वो नोट करेंगे कि उनको बहुत बेहतरीन एक तो और बहुत फ्रीक्वेंट ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग अपनी लाइफ में किसी भी एक टाइम दरूद पाक ऐड करना चाहते हैं तो रात को कर लें इशा के बाद। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, 2 सवाल आए थे मुझे। एक तो कोई साहब थे जो कह रहे थे कि आप ये क्यों कह रही हैं कि इशा की नमाज़ अगर ना पढ़नी हो तो उसमें हम
فیمیلز کی منتھلی پرابلمس کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم. یہاں استغفراللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اپنی چوائس سے نماز چھوڑ رہا ہے. اور نمبر 2 مجھے ایک سوال آیا تھا کہ مجھے بلکہ بتایا گیا تھا، جس کو میں نے پن بھی کر دیا تھا، کہ 10 بجے سے لے کے رات 10:20 تک درود پاک پڑھنا از ویری، اس میں کوئی تاثیر ہے، افضل ہے، اس طرح کچھ ہے. ایک بزرگ نے بتایا تھا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں. 2 باتیں میں کلیئر کرنا چاہتی تھی. تو رات کو جب آپ نے سونا ہے اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، آپ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں. ابھی آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے. ایک اور بات، اگر کوئی دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے، آ گیا فرض کرے نظر، آپ کو اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ بھئی یہ تمہارا دشمن ہے. جیسے ایک بہن تھی، وہ کہتی تھیں وہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، ان کو اتنے خواب آتے تھے اور پھر ظاہر ہے وہ اٹھ کے پریشان بھی ہو جاتی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا پریشانی ہے کہ ہر وقت مجھے خواب آئی جا رہے ہیں، پریشان ہو رہی ہوں. انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے خواب نہ آئے. بعد میں آلدو وہ ریگریٹ انہوں نے کیا اور پھر دوبارہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ نہیں، مجھے آنا شروع ہو جائے واپس خواب، مجھے ان کی ضرورت ہے. وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ اگر آپ کو کچھ دکھا دیا گیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ تھوڑے اور خواب آ لیں دیں. اگر کانسٹنٹلی آپ کو بار بار ایک ہی شخص دکھایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے شاید آپ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہی ہوں، تو اس کو اوائڈ کریں. یا کچھ بھی دیکھیں، یہ آپ کے اپنے خواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا کافی تو خواب اتنے کلیئر ہوتے ہیں، ان میں سب کچھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت آپ کو ہنٹس ملتی ہیں اور کلیئر بھی بہت ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے. اور ایک اور بات، اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے، جو میں بار بار کہنا چاہ رہی ہوں، بار بار کوئی اور بات آ جاتی ہے دماغ میں، کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بار بار فرض کریں خواب میں نظر آ گیا ہے، تو پلیز اس کو جا کر اس کا گلا نہیں دبا کے آنا. آپ نے یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں بات. اس کو بول کے نہیں آنا کہ تم میرے دشمن ہو. یہ تو ہیڈز اپ کرانے والی بات ہوئی نا، کہ اگلا بندہ اگر چھپ کے وار کر رہا ہے تو اگر آپ نے اسے بتا دیا کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس جگہ سے چھپ کے مجھے وار کر رہے ہو، تو یہ تو اگلے بندے کو ہیڈز اپ کرنے والی بات ہوئی، اسے الرٹ کرنے والی بات ہوئی تاکہ وہ کوئی اور لوکیشن پکڑے. ٹھیک ہے، اس لیے پلیز یہ کام نہیں کرنا. بلکہ سب سے اچھی بات آپ نے یہ کرنی ہے، آپ نے جو سب سے پاورفل طریقہ ہے نا، دنیا کے لحاظ سے شاید بات کی جائے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ایک بڑا ہی انہوں نے عجیب سا طریقہ بتا دیا، لیکن یہ جو آپ کو بینیفٹ دینے والا ہے میں وہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں انسان میرا دشمن ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی خیر ان تک پہنچ جائے آپ کی طرف سے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں، لیکن اگر ہم ان سے جو غصے سے یعنی جو بات کرتے ہیں، مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ جو آپ سے لڑ رہا ہو یا اس سے آپ اگر آرام سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک دوست بن جائے بہت اچھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایزی ہے کرنا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ اتنا مرضی اچھا کر دیا جائے، وہ کچھ کہتے ہیں نا لفظ کے اپنے کھال کے جوتے بھی بنا کے دے دیے جائیں، تو وہ لوگ کبھی اچھے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ، اور ساری زندگی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا برا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ حسد جو انسان کی ہوتی ہے نا، وہ مرنے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ نے. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو ہاں، درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ چیز حل ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدل سکتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حسد نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو بات کر دی، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن درود ابراہیمی ایک واحد عمل ہے جس سے بہت سارے لوگوں کے دل سے نفاق، حسد، حسرت، اس طرح کی چیزیں بہت ساری نکلتے ہوئے دیکھی ہیں. لیکن وہ درود ابراہیمی کو کتنا ٹائم دیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پلیز اس شخص کا جا کے کچھ بھی نہیں کرنا. اور پہلے خواب کے بعد تو بالکل بھی نہیں اگلے دن اٹھ کے اگلے کو کچھ کہہ دینا. آپ کو پہلے دن خواب آئے، آپ کو دوسرے دن خواب آئے، آپ کو سارے دن خواب آئے، آپ نے اس انسان کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا. پلیز انڈرسٹینڈ دس. اپنی پریکاشنس کرنی ہے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے نا کہ باہر طوفان ہے، تو طوفان کے اندر جا کے کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ میں دیکھتی ہوں میں کتنی اسٹرانگ ہوں، بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ طوفان سے بچ کے اندر آیا جاتا ہے. اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں کہ مٹی نہ آئے، کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو. اور زیادہ تر اگر بات کروں، جب وہ آتے تھے کیا کہتے ہیں ان کو، آئی تھنک بھور کہتے تھے، کیا وہ جو ہوا کا ہوتا تھا سائیکلون شاید، اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر سے بھی نیچے کہیں جو ہے وہ بیسمنٹوں میں چھپ جاتے تھے. تو یہ بات بتانے کی ہے کہ آپ کو میں چھپنے کو نہیں کہہ رہی، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. بلکہ درود ابراہیم پڑھنے والا تو نڈر ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اٹس لائک اے لائن. درود ابراہیمی از یور سپر پاور. ٹو بی ویری آنیسٹ، آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص شیر بن جاتا ہے، بہت اسٹرانگ قسم کا شیر. لیکن اس کی پاور تبھی بڑھتی جاتی ہے جب وہ درود ابراہیمی جتنا زیادہ پڑھے. ٹرسٹ می آن دس. میں آپ کو ایویں نہیں بول رہی، درود ابراہیمی پڑھنے والے واقعی شیر بن جاتے ہیں.
اور یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پریکاشنز لینی ہے. جب آپ کو پتہ لگ جائے نا فلاں بندہ میرے سے سنسیئر نہیں ہے، آپ ذرا معائنہ کریں کہ کیا کیا چیزیں آبزرو کریں کہ کہاں کہاں میں غلطی کر رہی ہوں، کیا ہے کچھ چیزیں ایسی جو کہ میری اس انسان کے ساتھ تھیں جو میں نے بہت شیئر کر دی، جو میں نے اوور شیئرنگ کر دی، یا کوئی ایسی چیز اکثر اوقات لوگ کھانے پینے میں کچھ گھول کے دے دیتے ہیں، کچھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اوائڈ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑھ کے اگر کہیں آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ٹرسٹ اللہ رب العزت، ٹرسٹ اللہ. اور یہاں سے میں ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم پاور لیس ہیں. ٹرسٹ می آن دس، ہم پاور لیس ہیں، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ میں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ہماری ایک عزیز تھی، ان کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا اور انہیں تنبیہ کیا کہ پلیز یہاں سے مت جاؤ، یہاں سے مت جاؤ، لیکن انہوں نے نہیں سنا اور وہ چلی گئیں. اور جب وہ چلی گئیں تو پھر کچھ کانسیکوینسز ہوئے ان کے ساتھ، جو کہ ان کے جس طرح خواب میں انہوں نے دیکھا تھا ویسا ہونا شروع ہو گیا. اب بتانے کی بات یہ ہے کہ ان کے اختیار میں جتنا تھا انہوں نے روک لیا. اب اگلا بندہ نہیں رکا، اور اب اگلا بندہ کہا اچھا دیکھا تمہیں کہا تھا نا تم رک جاتی تو یہ ہو جاتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بات سچ تھی کہ اگر رک جاتی تو یہ نہ ہوتا. لیکن ٹرسٹ می آن دس، ان کا رکنا لکھا ہی نہیں تھا، ان کا رکنا اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. ابھی چیزیں بہت خراب نظر آ رہی ہیں، بہت عجیب عجیب نظر آ رہی ہیں. ابھی جو دشمن ہے نا آپ کے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا نظر لگ گئی فلاں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. بہت دفعہ ہوتا ہے اتنے جگری لوگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے. تو جو نظر بھی پڑتی ہے نا کسی کی ہم پہ یا کسی پہ بھی بری نظر لگانے کے لیے، وہ بھی تب تک نہیں پڑتی جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. مرضی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا برا چاہے. اللہ تعالیٰ از آلویز گڈ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اگلے کا بھلا ہو. تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی، اپنے دشمنوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. بات ہے، اچھی بات ہے. ایک مومن 3 دفعہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، لیکن آپ کو پہلے مومن بننا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو دکھا دیے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. جو میں نے جیسے بیچ میں کہا کہ سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ جو اس کو میرے سے مسئلے پریشانیاں ہیں، جو حسد ہے، کچھ بھی، اس کو اتنا عطا کریں کہ مجھے بھول جائے، اس کو اتنا عطا کریں کہ میری وہ چیز بھول جائے جس سے اس کی حسد جو ہے اس کو کہیں آڑے نہیں آنے دے رہی، جس کی وجہ سے پتہ نہیں اس کا دم گھٹ رہا ہے کہ مجھے یہ مل کیوں رہی ہے نعمت. یہ دعا کر دیں. اور یہ دعا کرنا اس بات کا کی گارنٹی نہیں ہے آپ کے لیے کہ وہ بندہ واقعی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور گارنٹی ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے آپ کے ہاں ایک نیکی لکھ دی ہے، اللہ نے آپ کو اجر دے دینا. ٹھیک ہے. تو پلیز میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ شیئر تو کر رہی ہوں. اب بہت سارے لوگوں کو یہ رات کو نہ کرے بغیر بھی خواب آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اگلے سے بدلہ نہیں لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لے لیں دیں. جب ہمارے لیے اتنی بڑی سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ ہمارا خیال کرنے کو ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اچھل کے اگلے کے پاس جا کر اس کو بتانے کی، کرنے کی. میری امی کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہمارا برا چاہ رہا ہے تو میکسیمم آپ اس کو جا کے تھپڑ مار دیں گے، زیادہ سے زیادہ اور برا کچھ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لائف پلٹ کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، امی کے ایگزیکٹ ورڈز میں یہاں ایڈ نہیں کر رہی. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لائف ہی پلٹ سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا تھا نا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مکافات عمل، ہر کسی کو پتہ ہے کہ مکافات عمل ہونا ہر کسی کے ساتھ. تو میرا ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ مکافات عمل، اچھا میرے ساتھ برا کر دیا، میرا وقت تو خراب کر دیا، اب اس کے ساتھ جو بھی ہو مجھے کیا فرق پڑے. بلکہ ہمارے ساتھ، میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ برا کیوں ہو گیا. تو اس چیز کے بعد میں ریئلائز ہوتا ہے بندے کو کہ مکافات عمل صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ برا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اجر ملتا ہے. جو آپ نے صبر کیا ہوتا ہے، جو آپ نے پی کاٹی ہوتی ہے، اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. اس کو کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. آج آپ دنیا کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، کتنی خبریں آپ کو ملیں گی. آپ بھی تو ہو سکتے تھے نا وہاں پہ. تو پلیز اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ جو میں نے دشمنوں والی بات بتا دی ہے، اس کا افضل عمل یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے لیے دعا کر دیں. اور یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ان کو وہ چیز عطا کریں جس سے ان کو ٹھنڈ پڑ جائے اور یہ میری لائف سے سائڈ پہ ہوں. میری جو حسد انہوں نے رکھی ہے، میرا برا کرنا جو رکھا ہوا ہے، وہ سائڈ پہ کر دیں. آمین. اور پازیٹیو سوچیں اپنے بارے میں، ہر وقت پازیٹیو سوچیں. دل گھبرا رہا ہونا، اونچا اچھا اپنے بارے میں بولنا شروع کر دیں. ٹرائی ٹو ڈو دس. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ہمارے دماغ پہ اثر کرتی ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ
کچھ برا محسوس کر رہے ہوں گے تو ہر چیز آس پاس کی بری ہونے لگ جاتی ہے، چاہے پھر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں. تو بالکل وہی چیز ہے کہ ہمارا دماغ از دا سپر پاور. ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اللہ بہت پاورفل ہے، وہ میرا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کروں گی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک درود ابراہیمی اربوں کھربوں دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں، آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.